अस्सलाम वालेकुम। लाइब्रेरी वॉइस की प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ आपकी नई होस्ट मैना। कैसे हैं आप सब लोग? इस यकीन के साथ कि जहाँ होंगे खैरियत से होंगे, आगाज करते हैं आज की कहानी का, जो कि हमारे सिलसिला मैं, मोहब्बत और एक अफसाना में शामिल होने वाली एक नई कहानी है, जिसका नाम है कोई दिल में बस गया। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस खूबसूरत से अफसाने की तरफ। ये जो डैडी ने नया मुलाजिम रखा है, उसके नखरे कुछ ज्यादा नहीं है? अनुषा ने तानिया से कहा तो वो धीरे से हंस दी। खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। तानिया ने लहक लहक के शेर पढ़ा तो अनुषा इसे घूरने लगी। तौबा है तानिया, कितना खराब ज़ौक है तुम्हारा, निरी अहमक हो तुम। ये शेर भला तुम्हें उस पहाड़ के लिए पढ़ना चाहिए था। उस ऊंट में नजाकत कहाँ से आ गई? इस कदर लहीम शहीम हाथी जैसे जिस्म वाला मजबूत मर्द तुम्हें नाजुक नजर आ रहा है। कुछ शर्म करो अनुषा, इतने स्मार्ट मर्द को तुमने हाथी और ऊंट जैसे जानवरों से तशबीह दे दी। वैसे क्या बात है, मैं देख रही हूँ कई दिन से बड़ा जिक्र किया जा रहा है उस हैंडसम का। आजकल तुम बड़ी दिलचस्पी ले रही हो इसमें। तानिया ने हंसते हुए बड़े जुमानी अंदाज में कहा। क्या? वो भग से रह गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं भला उस 2 टके के आदमी में दिलचस्पी क्यों लूंगी? तुमने ये सोचा भी कैसे? अनुषा पूरी तरह से चिढ़ गई तो तानिया हंस दी। मैं तो इस नीच आदमी का दिमाग ठिकाने लगाना चाहती हूँ। पता नहीं खुद को कहाँ का प्रिंस समझता है, बड़ा चैंपियन बना फिरता है। खोपड़ी दुरुस्त कर दूंगी इस हीरो की। ओ भाई, क्या बात है, एक ही लम्हे में तुमने उसे हीरो, चैंपियन और प्रिंस बना डाला। दुनिया के तमाम टाइटल एक ही लम्हे में दे डाले। देखो तानिया, अब अगर तुमने एक लफ्ज भी इसके मुतालिक कहा तो मैं तुम्हें खड़े खड़े कमरे से निकाल दूंगी। अनुषा ने उंगली उठा के तानिया को तंबीह की। अरे क्या बात कर रही हो? तानिया हैरान हुई। मैं इसके बारे में कहाँ बोल रही हूँ? उसके बारे में तो इतनी देर से तुम बातें कर रही हो। मुझे कोई जरूरत नहीं है इसके बारे में कोई बात करने की, अनुषा ने कुछ खिसियाने से अंदाज में कहा। ओ, तानिया ने ओ को लंबा किया। तो ये जो तुम इतनी देर से हीरो, चैंपियन, इसके बारे में बातें कर रही हो, ये सब बिला जरूरत की कर रही हो? और अगर कभी जरूरत पड़ गई इस प्रिंस की तो फिर क्या करोगी? तानिया ने फिर शरीर सी हंसी के साथ पूछा तो वो इसके ऊपर आंखें निकालने लगी। मेरा दिमाग खराब हो रहा है और तुम्हें मस्तियां सूझ रही हैं? ओह जबरदस्त। तानिया ने हैरत से आंखें फैलाई। क्या हुआ? अनुषा भी इसकी हैरत पर चौंक पड़ी। तुम्हारे पास दिमाग भी है? और फिर अनुषा ने आओ देखा न ताओ तानिया पर कुशन्स की बरसात कर दी। बस बस बस, कुछ कुशन्स अपने उस हीरो के लिए भी बचा के रखो। इतनी देर से मेरा दिमाग खराब हो रहा है और तुम मेरा और जी जला रही हो। अभी तक दिल तुम्हारे पास है, इसको नहीं दिया। तानिया, अब तुमने कुछ भी कहा ना तो मैं कोई भी रियायत किए बिना तुम्हारा गला दबा दूंगी। मेरी बात सुन नहीं रही हो और बीच में कोई ना कोई टुकड़ा लगा देती हो। अच्छा चलो बताओ, इतनी गर्मी किस बात की है? दरअसल मैं आज डैडी के ऑफिस गई थी। मैंने इससे कहा कि वापसी पर मुझे घर छोड़ता हुआ चला जाए, तो मुझे टका सा जवाब देकर चलता बना। वहां और भी कई लोग खड़े हुए थे। इसने तो किसी के सामने भी मेरा लिहाज नहीं किया। बस उस वक्त से मेरे अंदर जो आग लगी हुई है वो अभी तक नहीं बुझी। ओह वेरी सैड। यानी इस कदर पुरतपिश जवाब दिया इसने तुम्हें? वैसे इसने कहा क्या था? यही कि मैं फजूल की जिम्मेदारियां नहीं उठाता हूं, अनुषा ने जलकर बताया। हाँ, ये वाकई शोला सिफ्त बात कही इसने। वैसे अनुषा, इसकी बात कुछ इतनी गलत भी नहीं थी। भाई देखो ना, वो क्यों बिला वजह इस पराये बोझ को ढोता फिरे। तुम तो बिल्कुल चुप ही रहो, मैं देख रही हूँ
کہ میرے ساتھ ہمدردی کرنے کے بجائے تم مسلسل اس کی طرفداری کیے چلی جا رہی ہو۔ میں یعنی انوشا رحمان اسے فضول کی ذمہ داری نظر آتی ہے؟ میرے باپ کے آفس میں کام کرتا ہے، ہمارا کھاتا ہے اور ہمیں ہی آنکھیں دکھاتا ہے۔ میں تو اس کی آنکھیں نکال لوں گی، سر پھاڑ دوں گی۔ انوشا نے دانت کچکچائے۔ یہ کام اس وقت کرنا تھا نا، اب یہ سب کرنے کے لیے تو تمہیں ایک دفعہ پھر اس سے لفٹ مانگنی ہوگی۔ میں مانگتی نہیں ہوں، کچھ چھین لیتی ہوں، انوشا نے تکبرانہ انداز میں کہا۔ اس کو بھی چھین لو گی کیا؟ ہاں، چھین لوں گی، کل سے وہ میری ڈرائیوری کرے گا۔ سوچ لو، کہیں وہ پھر سے انکار نہ کر دے، کیونکہ وہ مجھے اتنی آسانی سے تمہاری ڈرائیوری کرنے والا نہیں لگ رہا۔ اب اس نے انکار کیا تو نوکری سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ ایسا ہی کر گزرے۔ وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا، کیونکہ ڈیڈی اسے بہت چارمنگ سیلری دیتے ہیں۔ کتنی؟ تانیہ نے کریدا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن جس طرح وہ ڈیڈی کے ساتھ ان کے بزنس میں انوالو ہے، اس سے مجھے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ڈیڈی اسے ضرور ٹھیک ٹھاک پیسے دیتے ہوں گے۔ اتنی اچھی نوکری کو ٹھکرائے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا، کیونکہ اچھی نوکری ویسے بھی آسانی سے نہیں ملتی۔ انوشا اپنی منصوبہ بندی پر خوش ہو گئی۔ ڈیڈی، مجھے ایک ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ دوسرے دن اس نے ڈیڈی کے سامنے اپنا مسئلہ رکھ دیا۔ بیٹا، میں نے تو تمہیں پہلے بھی کہا تھا، لیکن آپ نے کہا تھا کہ میں خود ڈرائیو کر لوں گی، تو میں خاموش ہو گیا۔ اب اگر تمہیں ڈرائیور کی ضرورت ہے تو میں بندوبست کر دوں گا۔ ڈیڈی، بندوبست تو میں نے کر لیا ہے، بس آپ اس سے کل بات کر کے صبح آنے کو کہہ دیجئے گا۔ بیٹا، جب تم نے اسے دیکھ لیا ہے تو گھر پر بھی بلا لیتی۔ ڈیڈی، میں نے صرف اسے دیکھا ہی دیکھا ہے، اس سلسلے میں اس سے کوئی بات نہیں کی، بات آپ ہی کو کرنی ہے۔ اوکے، میں بات کر لوں گا۔ بتاؤ کون ہے وہ؟ دل نواز، اس نے سکون سے نام بتایا۔ کون؟ وہ حیرت سے ہکلائے۔ وہی ہمارا ملازم جو آپ کے دفتر میں کام کرتا ہے، انوشا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ او نو بیٹا، تم غلط سمجھی ہو، دل نواز ایسا آدمی نہیں ہے، یہ اس کے کرنے کے کام نہیں ہے۔ تم نے اس کے بارے میں سوچا بھی کیسے؟ بیٹی کی بات پر وہ خاصے حیران ہوئے۔ او کم آن ڈیڈی، آپ بلا وجہ ہی چھوٹے چھوٹے ملازموں کو ایسے سے ویسا بنا دیتے ہیں، انوشا نے ناگواری سے کہا۔ بہرحال تم فکر مت کرو، تمہارے لیے چند دنوں میں ڈرائیور کا بندوبست ہو جائے گا۔ لیکن ڈیڈی، مجھے فوری طور پر ڈرائیور چاہیے، صبح اتنا رش ہوتا ہے کہ مجھ سے ڈرائیونگ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، جب تک ڈرائیور کا بندوبست نہیں ہو جاتا میں دل نواز سے درخواست کروں گا۔ واٹ؟ درخواست؟ اس معمولی آدمی سے آپ درخواست کریں گے؟ اسے تو آپ آرڈر دیجئے، آرڈر۔ نہیں بیٹا، تم نہیں سمجھتی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کہتے ہوئے اٹھ گئے۔ تو انوشا عجیب سے انداز میں ان کی پشت تکنے لگی۔ پتہ نہیں ڈیڈی کو کیا ہو گیا ہے، ایک عام سے آدمی کو انوکھی مخلوق بنا دیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ انوکھا ہی ہو، تانیہ نے پیر ہلاتے ہوئے کہا۔ سارا انوکھا پن نکال دوں گی اس کا، ہیرو سے زیرو نہ بنا دیا تو میرا نام بھی انوشا نہیں۔ وہ مانی خیزی سے مسکراتے ہوئے اٹھ گئی۔ انوشا ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ فون کی بیل بج اٹھی۔ ہیلو، اس نے نہایت بیزاری سے کہا۔ مجھے مس انوشا رحمان سے بات کرنی ہے، بھاری سی آواز اور سنجیدہ لہجے کے ساتھ کہا گیا۔ آپ کو کوئی اور ٹائم نہیں ملا تھا انوشا سے بات کرنے کے لیے؟ کیوں محترمہ، اس ٹائم میں کیا خرابی ہے؟ اس وقت میں ٹی وی پر اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھ رہی تھی، آپ کی وجہ سے میرا سارا پروگرام غارت ہو گیا۔ دیکھیے محترمہ، آپ کے پاس تو اتنا بیکار وقت ہے کہ آپ ٹی وی پر فضول پروگرام دیکھ سکتی ہیں، میرے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ کو فون کر سکوں۔ بڑی مشکل سے ٹائم نکال کر اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو نہ کرتے، میں نے مجبور تو نہیں کیا تھا، وہ تنک کر بولی۔ انوشا نے اسے پہچان لیا تھا۔ آپ مجھے مجبور کر بھی نہیں سکتی ہیں، یہ تو رحمان صاحب سے تعلقات کا خیال کرتے ہوئے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، انہوں نے مجھ سے
کچھ دن تک آپ کو یونیورسٹی پک اینڈ ڈراپ کرنے کے لیے کہا ہے۔ کل صبح میں ٹھیک 8 بجے آؤں گا، 2 دفعہ ہارن بجاؤں گا، پھر 2 منٹ تک آپ کا انتظار کروں گا۔ اس دوران آپ گھر سے باہر نکلی تو ٹھیک، ورنہ کسی اور سواری کا بندوبست کر کے چلی جائیے گا۔ پھر انوشا کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کھٹاک سے فون بند کر دیا گیا۔ احمق، خود کو بڑا افلاطون سمجھتا ہے، ساری افلاطونی کل ہی نکال دوں گی۔ لیکن یہ تو بتاؤ تھا کون؟ تانیہ کو کچھ اندازہ تو ہو گیا تھا۔ ارے وہی ارسطو کی اولاد افلاطون، اس نے دانت پیس کر کہا۔ لیکن جہاں تک میرے علم میں ہے، ارسطو اور افلاطون تو استاد شاگرد تھے۔ تانیہ کے کہنے پر انوشا اسے گھورنے لگی۔ بہت بری عادت ہے تمہاری، فوراً بال کی کھال نکالنے لگتی ہو۔ صبح انوشا سکون سے ناشتہ کر رہی تھی۔ انوشا جلدی کرو، دل نواز بھائی آتے ہی ہوں گے۔ آنے دو، کم سے کم آدھا گھنٹہ انتظار کراؤں گی۔ محترم کو دماغ درست کرنے کا ڈوز تو میں آج ہی دے دوں گی۔ تم آدھے گھنٹے کی بات کر رہی ہو، یعنی 30 منٹ، وہ مجھے آدھا منٹ یعنی 30 سیکنڈ تک رکتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تم شاید بھول گئی ہو تو میں یاد دلا دیتی ہوں کہ انہوں نے 2 منٹ رکنے اور 2 بار ہارن بجانے کے لیے کہا تھا۔ اوہ دیکھو، ہارن بجا ہے، شاید دل نواز بھائی آ گئے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں، تم فوراً آ جاؤ۔ تانیہ نے جلدی سے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا تو انوشا نے اسی تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ کرسی پر دھکیل دیا۔ ابھی اس اکڑو کو انتظار کرنے دو۔ نہایت اطمینان سے ناشتہ کر کے جب 15 منٹ بعد وہ تانیہ کے ہمراہ شان سے گردن اکڑائے تکبر سے باہر نکلی تو گاڑی تو دور، اب اس کی دھول بھی ہوا میں تحلیل ہو چکی تھی۔ سارا تکبر جھنجھلاہٹ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ تانیہ نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ دل نواز صاحب یہاں آئے تھے؟ اس نے غصے سے بپھرے ہوئے انداز میں چوکیدار سے پوچھا۔ جی وہ آئے تھے اور 2-3 منٹ ٹھہر کر چلے گئے۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی اندر آ گئی۔ ماں کے انتقال کے بعد وہ بہت ضدی اور خودسر ہو گئی تھی، اور پھر باپ کے لاڈ پیار اور بے تحاشا دولت نے اسے بگاڑنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ 15 برس پہلے ایک فضائی حادثے میں انوشا کی ماں اور تانیہ کے والدین حج سے واپسی پر ختم ہو گئے۔ تانیہ اس کی پھپھو کی بیٹی تھی۔ والدین کی وفات کے بعد وہ اکلوتے ماموں کے گھر آ گئی۔ رحمان بیگ نے اس میں اور اپنی بیٹی میں کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ ان دونوں میں بھی بالکل سگی بہنوں جیسی محبت تھی۔ ایک ہی ماحول میں رہ کر تانیہ بالکل نہیں بگڑی تھی، جبکہ انوشا بگڑتی چلی گئی۔ کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو جاتی تو وہ بالکل زخمی شیرنی بن جاتی، اور ہر کام اپنے مزاج اور مرضی کے مطابق چاہتی تھی۔ دل نواز خان نے میری بے عزتی کی ہے، اس کا بدلہ میں اس سے ضرور لوں گی، اس نے تیزی سے ٹہلتے ہوئے کہا۔ بالکل بالکل ضرور لینا، لیکن لوگی کیسے؟ اس کی شادی کر کے۔ چائے پیتے ہوئے تانیہ کو بری طرح پھندا لگ گیا۔ لیکن اس کے ساتھ کس کی شادی کر کے؟ کچھ دیر کھانسنے کے بعد وہ بمشکل بول پائی۔ تمہاری شادی کر کے، انوشا نے جل کر کہا۔ لیکن میں 2 شادیاں کیسے کر سکتی ہوں؟ تانیہ نے حیرت سے آنکھیں نکالی۔ تم تو جانتی ہو کہ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ جب تم جانتی ہو کہ تمہاری شادی اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے تو پھر تم نے پوچھا کیوں؟ ارے بھائی، میں نے کوئی اپنے لیے تو نہیں پوچھا ہے نا، ویسے کوئی لڑکی ہے تمہاری نظر میں؟ میں خود ہوں، اس نے ٹھوس انداز میں کہا۔ تو تانیہ کی آنکھیں پھٹ گئی۔ تمہارے خیال میں وہ تم سے شادی کر لیں گے؟ کیا تم ہوش میں تو ہو؟ وہ تانیہ کے اوپر چیخ پڑی۔ تم نے یہ بات کہی بھی کیسے مجھ سے شادی کرنے کے لیے 1000 لڑکے پاگل ہوئے پھرتے ہیں۔ میں کروڑ پتی باپ کی اکلوتی اولاد ہوں، بھلا اس کی جرت ہو سکتی ہے مجھ سے شادی نہ کرنے کی؟ تم پارا صف اور وہ سرد مزاج، تمہارا ان کے ساتھ نباہ ہو جائے گا؟ میں اس کے ساتھ نباہ کرنے کے لیے نہیں، اس کو ذبح کرنے کے لیے شادی کر رہی ہوں۔ وہ جلبلا کر بولی۔ خاصا بگڑا ہوا بکرا ہے، اتنی آسانی سے نہیں کٹے گا۔ تانیہ نے اسے ہوشیار کیا۔ دولت کی تلوار بہت تیز ہوتی ہے، اچھے اچھوں کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ وہ دیکھنے میں ایسا لالچی اور کمزور آدمی نہیں لگتا۔ بہرحال تم ٹرائی کر کے دیکھ لو۔
وہ خاصا دبنگ اور خوددار قسم کا مرد ہے۔ تو تمہارے خیال میں خوددار نہیں ہوں؟ وہ چڑ کے بولی۔ پتہ نہیں، تانیہ نے کندھے اچکا کے سکون سے کہا۔ تو اس نے تانیہ کے اوپر مکوں کی برسات کر دی۔ جب تم پہلے سے جانتی ہو کہ تمہارا ان کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا ہے تو تم یہ شادی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ بتایا تو ہے، اس سے بدلہ لینے کے لیے، لیکن ساری زندگی تو بدلہ نہیں لیا جا سکتا ہے نا۔ اور پھر بدلہ لینے کے بعد تم کیا کرو گی؟ علیحدگی۔ کیا؟ اس نے مزے سے کہا تو تانیہ دھک سے رہ گئی۔ اور اگر انہوں نے تمہیں نہیں چھوڑا پھر؟ اس سے تو علیحدگی میں مانگوں گی بھی نہیں، میں تو کورٹ کے ذریعے خلا لوں گی۔ ایسے تو اسے بھی میں نہیں چھوڑوں گی، اپنی بےعزتی کا ٹھیک ٹھاک بدلہ لے کے چھوڑوں گی۔ بس بہت ہو گئی ڈرامائی منصوبہ بندیاں، زندگی کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ جیتی جاگتی حقیقت ہے۔ تمہیں ان کے ساتھ اس قسم کا بدلہ لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ اگر انکل کے ملازم ہیں تو ان کا کام کر کے تنخواہ لیتے ہیں۔ دنیا میں سب اسی طرح ایک دوسرے کے پاس کام کر کے اپنا معاوضہ وصول کرتے ہیں۔ تم تو ان کے بارے میں ایسے بات کرتی ہو جیسے وہ تمہارے زر خرید غلام ہیں۔ اگر انہوں نے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا تو یہ ان کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، اور ویسے بھی تمہارا کوئی کام کرنا ان کی ڈیوٹی اور ذمہ داری میں شامل نہیں ہے۔ تانیہ نے اسے اچھا خاصا ڈپٹ دیا۔ وہ میرے باپ کے آفس میں کام کرتا ہے، اس لحاظ سے وہ میرا بھی ملازم ہے۔ وہ فون کرنے بیٹھ گئی۔ کسے فون کر رہی ہو؟ تمہارے دل نواز بھیا کو، انوشا نے دانت پیس کر کہا۔ ابھی تو تم اتنا برا بھلا کہہ رہی تھی، پھر انہیں فون کیوں کر رہی ہو؟ تانیہ حیران ہوئی۔ میں نے انہیں بھلا نہیں صرف برا ہی کہا ہے، اور فون کیوں کر رہی ہوں وہ تم خود دیکھ لو۔ ہیلو دل نواز صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ویری ویل، آپ سنائیے، کیسے زحمت کی؟ جب سے آپ ہمارے آفس میں آئے ہیں ہم نے تو آپ کو چائے کافی پر مدعو ہی نہیں کیا۔ آج شام کو آپ ہمارے ساتھ چائے پیے نا۔ اگلے ہفتے تک تو میں بہت مصروف ہوں، اور پھر یہ چائے کافی کی فارمیلٹی کی کیا ضرورت ہے؟ میں ویسے ہی کسی دن آ جاؤں گا۔ دیکھیے، پھر میرے سیمسٹرز شروع ہو جائیں گے، آپ ٹائم نکال کر آج ہی آ جائیے نا، اور پھر ہم آپ کے لیے خاص تیاری بھی کر چکے ہیں، لہٰذا اب انکار نہیں چلے گا، آپ کو آنا ہی ہوگا۔ اوکے، میں آ جاؤں گا۔ تھینکس کہہ کر انوشا نے خوش دلی سے ریسیور رکھ دیا۔ کون سی تیاری کی ہے آپ نے؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ ارے تیاری میں کتنی دیر لگتی ہے، سب کچھ بازار سے منگوا لیں گے، بس ہو گئی تیاری۔ شام کو انوشا بڑی نک سک سے تیار ہو کے دل نواز خان صاحب کا انتظار کرنے لگی۔ شام سے رات ہو گئی، لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ وہ تو سلگ کے چنگاری بن گئی۔ یہ شخص میرے لیے چیلنج بنتا جا رہا ہے، اس نے دانت کے چھچاتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں تو بن گیا ہے، تانیہ نے سکون سے کہا۔ میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، اس نے ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ سے مکہ مارتے ہوئے کہا۔ لیکن تم کہہ رہی تھی کہ میں چھوڑ دوں گی۔ وہ تو میں نے شادی کرنے کے بعد کا کہا تھا۔ سیاں سیانے ہیں، میں کیا کروں؟ تانیہ نے مزے لیتے ہوئے لہک لہک کر کہا تو وہ بری طرح سے چڑ گئی۔ شٹ اپ، بند کرو تم اپنی یہ راگنی، وہ چیختی اور پیر پٹکتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اگلے دن جلتی بھنتی وہ آفس میں پہنچ گئی۔ دل نواز کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ آف وائٹ پینٹ اور چاکلیٹ براؤن شرٹ میں وہ بڑا چارمنگ لگ رہا تھا۔ میں آپ سے پھر بات کروں گا۔ انوشا کو دیکھتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ پلیز تشریف رکھیے، کہیے کیسے تشریف لانا ہوا؟ کل آپ کیوں نہیں آئے؟ خاصے بگڑے ہوئے موڈ کے ساتھ پوچھا گیا۔ تو آپ شکایت کرنے آئی ہیں؟ اس نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ کیا مجھے شکایت نہیں کرنی چاہیے؟ اس نے اپنے موڈ کو نارمل کرتے ہوئے پوچھا۔ ذرا سی بھی تیزی یا تلخی دکھا کے وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بڑی ٹیڑھی کھیر تھا، اس لیے وہ بھی اسے ٹرک سے ہی قابو کرنا چاہتی تھی۔ بالکل کرنی چاہیے، آپ کو شکایت کا حق ہے، لیکن ایسا بد اخلاق میں بھی نہیں ہوں۔ دراصل کل اچانک ایک بہت اہم بزنس میٹنگ میں جانا پڑ گیا۔ میں نے آپ کے گھر کل شام کو 3 مرتبہ فون کیا، غالباً آپ کا فون خراب تھا۔ اس کے کہنے سے انوشا کو بھی خیال آیا کہ کل دوپہر سے فون ڈیڈ تھا،
اور آج صبح ہی ٹھیک ہوا ہے۔ آپ نہ آنے کے بارے میں ڈیڈی کے موبائل پر بھی بتا سکتے تھے۔ بلایا آپ نے تھا اور میں انہیں انکار کرتا، یہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگا۔ بہرحال آئی ایم ویری سوری۔ ایسے نہیں، آپ پر فائن لگے گا۔ انوشا کا موڈ بہتر ہوا تو لہجہ بھی خوشگوار ہو گیا۔ وہ کیا؟ اس نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ یہ کہ آج آپ لنچ میرے ساتھ کریں گے۔ کروں گا یا کراؤں گا؟ وہ ایک دفعہ پھر اس کی گہری نظروں کی زد میں تھی۔ یقیناً کرائیں گے، انوشا نے پورا اعتماد انداز میں کہا۔ نو، نہایت سختی سے انکار ہوا تو وہ چونک پڑی۔ میرے لیے ممکن نہیں ہے، میں غیر لڑکیوں کو لنچ یا ڈنر نہیں کراتا ہوں، اور براہ کرم آپ آئندہ میرے آفس میں مت آئیے گا۔ آپ کا اس طرح آزادی سے میرے آفس میں آنا مجھے پسند نہیں ہے۔ اپنی اتنی شدید تضحیک پر وہ جل کے آگ بگولا ہو گئی۔ غصے کے مارے دماغ کھوپڑی میں گھومنے لگا۔ اس کو دل نواز کی طرف سے ایسی بے باکی کی امید ہرگز نہیں تھی۔ میں تو آفس میں آتی رہتی ہوں۔ اس نے فوراً لہجے کو خوشگوار اور چہرے کے تاثرات کو نارمل کرتے ہوئے اسے یہ باور کرانے کی کوشش کی جیسے اس کی باتوں کی اہمیت ہی نہیں ہے، ورنہ دل تو اس وقت اس شیطان کا منہ نوچ لینے کو چاہ رہا تھا۔ وہ اس پر اپنی بے عزتی ظاہر کر کے اسے برتر اور خود کو کم تر ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں آپ کو آنے سے نہیں روکوں گا، لیکن آپ آئندہ میرے پاس مت آئیے گا۔ اوکے، اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو میں آئندہ آپ کے کیبن میں نہیں آؤں گی، انوشا نے کندھے اچکاتے ہوئے زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجا کے کہا، جبکہ اپنی حدت کے احساس سے اس کے اندر شرارے سے بھر گئے تھے۔ اس بد دماغ کی زبان نے چھری بن کے اس کی رگوں تک کو کاٹ ڈالا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، لیکن آپ گھر ضرور آئیے گا، اس نے اپنی لہجے میں خوشگواری پیدا کرتے ہوئے کہا اور کھڑی ہو گئی۔ اچھی بات ہے، میں کسی دن ضرور حاضر ہو جاؤں گا۔ انوشا نے اپنے اوپر گزرنے والی کیفیت دل نواز خان پر بالکل ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ وہ ایک زبردست پلان سوچ کر وہاں سے چلی آئی۔ تانیہ کا میاں امریکہ سے آیا تو اس کے گھر والوں نے رخصتی کا تقاضا شروع کر دیا۔ رحمان صاحب نے جلدی جلدی سارے انتظامات کیے اور تانیہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شادی والے دن انوشا کی سج دھجی نرالی تھی۔ گولڈن تنگ پجامہ، سوٹ پر بڑا سا گولڈن کامدار دوپٹہ لیے وہ کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ ارے انوشا، آج تم ہمیں کسی خاص شخصیت سے ملوا کے کوئی سرپرائز دینا چاہتی تھی، اس کی فرینڈز نے کہا۔ ہاں، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اپنی چاروں فرینڈز کو پردوں والی سائڈ پر لے آئی۔ ان سے ملو، یہ ہے میرے شوہر دل نواز خان۔ دل نواز اپنے کچھ دوستوں اور آفس کولیگز کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا کہ اچانک اس شعلہ صفت نے بھرے پنڈال میں اس کے سر پر بم پھوڑ کے اس کے وجود کے پرخچے اڑا دیے۔ وہ بھگ سے رہ گیا۔ وہ خوبصورت بلا تو شیطانی دھماکہ کر کے چلتی بنی اور ادھر دل نواز خان اپنی جگہ پتھر کا سا ہو گیا۔ کچھ دیر کے لیے تو اس کے حواس ہی مختل ہو گئے۔ ابھی چند لمحے بیشتر کیا ہوا تھا اور کیوں ہوا، اس کا دماغ جیسے سوچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ جب سب نے مبارکباد دینا شروع کی تو ایک جھٹکے سے وہ ہوش میں آیا۔ ارے یار، تم تو بڑے گرو نکلے، لوگ شادی کر کے حیران کرتے ہیں، تم نے چھپا کے حیران کر دیا۔ اس قسم کے شوق جملے اس کے کانوں میں زہر ٹپکاتے رہے۔ اس کا سارا وجود غصے اور شرمندگی کے مارے ٹھنڈے پسینوں میں بہہ گیا۔ اس کے ہونٹ آپس میں ایسے جڑ گئے تھے کہ باوجود کوشش کے بولنے کے لیے نہ کھل پا رہے تھے اور نہ مسکراہٹ کے لیے پھیل رہے تھے۔ اس وقت اس کے لیے اپنے وجود کو زمین پر کھڑا کرنا دو بھر ہوا جا رہا تھا۔ اس نے کسی کے سامنے کوئی صفائی پیش نہ کی کہ کہیں وہ قاتل حسینہ سب کے سامنے پھر کوئی دل فریب سا شوشہ نہ چھوڑ دے۔ کچھ اس سانحے کو سمجھنے کے بعد وہ سب سے معذرت کر کے وہاں سے کھسک گیا۔ پتہ نہیں کیسے ڈرائیو کر کے وہ گھر پہنچا۔ کئی دفعہ گاڑی ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ گھر آتے ہی اس نے فریج کھول کے کھڑے کھڑے ہی ٹھنڈے ٹھار پانی کی بوتل منہ سے لگا لی، لیکن اندر لگی ہوئی آگ پھر بھی نہیں بجھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ بالشت بھر کی لڑکی اس سے اس طرح بری طرح سے بدلہ لے گی۔
اس کے ہوش و حواس ابھی تک ٹھکانے پر نہیں آئے تھے، دماغ میں بگولے سے اٹھ رہے تھے۔ آفس اور دوستوں میں کام اور کردار کے حوالے سے اس کی بڑی اچھی ریپوٹیشن تھی۔ کل ہی سب اسے شادی کرنے کے لیے کہہ رہے تھے اور وہ ہنس کے ٹالتا رہا، اور آج اس چٹان بھر کی لڑکی نے ایک ہی پل میں اس کی برسوں کی بنائی ہوئی ساکھ کو راکھ کر کے رکھ دیا۔ رات اس نے بڑی اذیتوں میں انگاروں پر لوٹتے ہوئے گزاری۔ دوسرے دن صبح 9 بجے وہ رحمان صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ صاحب گھر پر ہے؟ اس نے گیٹ پہ کھڑے چوکیدار سے دریافت کیا۔ نہیں جی، صاحب تو آفس جا چکے ہیں، چوکیدار کے جواب نے اس کی تسلی کر دی۔ وہ جان بوجھ کے ایسے ہی ٹائم پر آیا تھا کہ رحمان صاحب آفس جا چکے ہوں۔ انوشا بی بی ہے؟ اس قاتلہ کا نام لیتے ہوئے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے زبان پر انگارہ آ گیا ہو۔ جی صاحب، بی بی تو ابھی سو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے ان سے ہی کام ہے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ وہ جلدی سے اندر آ گیا۔ اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ آہستگی سے کھول کر اندر آ گیا۔ وہ دلربا اس کے ہوش اڑا کے خود یہاں مدہوش پڑی تھی۔ اس کی نیند چھین کے خوب مزے سے اپنی نیند پوری کر رہی تھی۔ وہ دل نواز خان کا سکون لوٹ کے بڑے سکون سے پڑی تھی۔ دل نواز کا دل چاہا اس ظالم حسینہ کا بیڈ الٹ دے۔ اس کا قاتل وجود دیکھ کے دل نواز کے بدن میں چنگاریاں سے بھر گئی۔ وہ آہستگی سے اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ دل تو چاہا کہ ابھی ہاتھ کھینچ کے اسے زمین پر پٹک دے۔ اس نے دھیرے سے اس کے نرم بالوں پر ہاتھ پھیرا تو اس نے کسمسا کے ادھ کھلی آنکھوں سے دیکھا اور پھر دوبارہ آنکھیں مون لی، لیکن پھر چند ہی لمحوں بعد اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو حیرت اور پریشانی کے مارے کھلتی ہی چلی گئی۔ دل نواز خان اس کے سرہانے بیٹھا بڑی بے باکی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر چیخ مار کر اچھل کر بیٹھ گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دہشت اور حیرت کے مارے اس کے ہوش اڑے جا رہے تھے۔ فی الحال تو کچھ نہیں کر رہا ہوں، دل نواز نے بظاہر بہت ہی اطمینان سے کہا، لیکن اندر کا اطمینان غارت تھا۔ اس وقت اس کے دل میں چھریاں سی چل رہی تھیں۔ آپ میرے بیڈ روم میں بغیر اجازت آئے کیسے؟ انوشا نے کپ کپائے ہوئے لہجے میں تیزی سے پوچھا۔ I am your husband, my sweetheart۔ بیوی کے پاس آنے کے لیے بھی کوئی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ کی جرت کیسے ہوئی یہ سب کہنے کی؟ انوشا نے تیزی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں آپ جیسے 2 ٹکے کے آدمی کے ساتھ شادی کروں گی جو ہمارے ٹکڑوں پر پل رہا ہے اور میرے باپ کے آفس میں ایک معمولی ملازم ہے۔ چٹاخ چٹاخ پے در پے کئی زناٹے دار تھپڑوں نے انوشا کا نازک وجود ہلا کے رکھ دیا۔ بکواس یہ نہیں ہے، بکواس وہ ہے جو رات تم نے مجھے اپنا شوہر بنا کے کی تھی۔ تم نے مجھے اتنے لوگوں کے سامنے اپنا شوہر کہنے کی جرت کی۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ کیوں اور کیسے تم نے یہ جرت کی، بلکہ میں تمہیں اس جرت کی داد دیتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز مت سمجھنا کہ میں تمہیں اپنی بیوی بنا لوں گا۔ اور تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں تم جیسی بگڑی ہوئی غیر ذمہ دار اور لاؤبالی لڑکی کو اپنی بیوی بنا لوں گا؟ اور جہاں تک 2 ٹکے کے آدمی کی بات ہے تو یہ بھی سن لو کہ میں تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں، وہ میرے ملازم ہیں۔ میں ان کے آفس میں کام نہیں کرتا بلکہ وہ میرے آفس میں کام کرتے ہیں۔ انوشا ساکت اور سن بیٹھی ہوئی تھی۔ اس انکشاف کے بعد اس کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ بزنس میں نقصان ہو جانے کے باعث تمہارا باپ بالکل کنگال اور کلاش ہو چکا ہے، یہاں تک کہ ان کا یہ گھر جس میں تم رہ رہی ہو وہ بھی اب ان کا نہیں رہا، اسے بھی میں خرید چکا ہوں۔ وہ شوق سی کیفیت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے انکشافات نے دماغ سن اور زبان کنگ کر دی تھی۔ میں یہ سب تم پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے کہ مجھے حقیقت بتانے پر مجبور کر دیا۔ دل نواز نے انگلی اٹھا کے کہا اور اس پری کو پرے دکھیلتے ہوئے باہر کی طرف نکل گیا۔ اور وہ جو اسے اپنا ملازم اور نیچ آدمی سمجھ کے بڑے فخر سے اس کا دماغ درست کرنے چلی تھی، وہ شہزادوں جیسی آن بان شان والا آندھی طوفان کی طرح آیا اور چند لمحوں میں اس پر حیرت انگیز اور دردناک حقیقتیں عیاں کر کے الٹا اس کا دماغ ٹھکانے لگا کے اس کے وجود کے پرخچے اڑا کے چلا گیا۔ وہ جو اسے ذرہ سمجھ کے خود آفتاب بنی بیٹھی تھی، اصل میں تو وہ خود ذرہ تھی۔ کتنی غافل تھی وہ اپنی اصلیت سے۔
खुद चिराग होके सूरज से मुकाबले पर आ गई थी। कितनी मदहोश थी वो पराये तायुश पर। इसका लहू लहू वजूद बिस्तर पे ढह गया। डैडी, आपने मुझसे क्यों सब कुछ छुपाया? आखिर क्यों? रात को वो डैडी के कमरे में इनसे बास पुरस करने गई थी। बेटा, ये बिजनेस के मामलात थे। तुम्हें बता के मैं परेशान नहीं करना चाहता था। हाँ, घर बेचने का जिक्र मैं तुमसे जरूर करना चाहता था, लेकिन वो भी तुम्हें पता चल गया। तानिया के वलीमे में वो नहीं जा सकी। डैडी ही चले गए। मैं जिस हस्ती को खाक में मिलाने चली थी, इसकी नज़रों में मैं तो पहले ही खाक थी। ये क्या हो गया? ये सब क्यों और कैसे हो गया? ये कहकर हर रोज वो अपनी जिल्लत और अपने मौजूदा हालात पर कुढ़ती रहती। फिर इसने दिलनवाज से माफी मांगने का फैसला कर लिया। डरते डरते कई दफा ऑफिस फोन किया। हर दफा वो मसरूफ था, बात नहीं हो सकी। चंद ही दिनों में वो मस्त हवा से गलियों की धूल बन गई। इस तरह कुछ और दिन बेकली बेचैनी में गुजर गए। फिर इन्हीं गुजरते दिनों में एक और परेशानी आ खड़ी हुई। डैडी को हार्ट अटैक हो गया। डॉक्टर्स ने फौरी तौर पर बाईपास करने का फैसला किया। चंद दिनों में इनका ऑपरेशन हो गया, लेकिन वो रिकवर नहीं हो सके। सिर्फ 15 दिनों में ही चटपट हो गए। सब सरमाया खत्म होने के बाद भी इसे डैडी का सहारा था, लेकिन अब इनके खत्म होने के बाद तो सब कुछ खत्म हो गया। इसने पता नहीं खुद को कैसे संभाला और समझाया। चंद ही दिनों में कमजोर होके बीमार पड़ गई। खाना पीना तो जैसे बराए नाम ही रह गया था। इसे ड्रिप लगानी पड़ी। दिलनवाज ने ड्रिप लगाने का बंदोबस्त घर पर ही कर दिया था। वो इसके आगे इतनी मजबूर और बेबस हो गई थी कि इसे किसी काम से मना भी नहीं कर सकती थी। अब क्या होगा का सवालिया निशान हर वक्त निगाहों के आगे नाचता रहता। तानिया इसे रोज फोन करके इसकी खैरियत दरियाफ्त करने के साथ साथ इसे तसल्लियां भी देती थी। इससे बातें करके वक्ती तौर पर दिल बहल जाता था, लेकिन फिर अपना फ्यूचर सोचकर इस पर लर्जा तारी होने लगता। दिलनवाज खान हफ्ते में 2-3 चक्कर लगा लिया करता था और वो फोन तो रोजाना ही करता था। इस दिन अनुषा ने फोन किया तो दिलनवाज ने ही रिसीव किया। इसकी भारी और बारोब आवाज सुन के धड़कनें एकदम तेज हो गई। बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई और इसने फोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद फिर इसने यही हरकत की और फोन के पास से हट गई। तकरीबन 10 मिनट के बाद बेल बजी तो इसने रिसीव किया। जब बात नहीं करनी है तो आप फोन क्यों कर रही हैं? और जब कर रही हैं तो काट क्यों रही हैं? अपनी चोरी पकड़ी जाने पर वो धक से रह गई। फोन करते वक्त ये बात तो इसके जहन से ही निकल गई थी कि दिलनवाज के फोन में इसका नंबर आ गया होगा और इसने खुद भी इस वक्त दिलनवाज का नंबर देखे बगैर ही फोन उठा लिया था। अगर देख लेती तो हरगिज ना उठाती। मैं आपसे माजरत करना चाहती हूँ, इसने ठंडी और मरी हुई आवाज में कहा। किस बात की माजरत? दिलनवाज को अंदाजा तो हो गया था, लेकिन इससे सुनना चाहता था। इस दिन तानिया की शादी में मैंने जो किया शायद वो मुझे नहीं करना चाहिए था। शायद नहीं, बल्कि यकीनन नहीं करना चाहिए था। अगर आप वो सब कुछ करने से पहले सोच लेती तो इस वक्त माजरत करने की जरूरत नहीं पड़ती। एनीवे, आइंदा इतने बड़े मार्के सर करने से पहले जरूर सोच लीजिएगा। एक तो वो पहले ही शर्मिंदा थी, इसकी बातों ने मजीद शर्मिंदा कर दिया। घर में पूरा दिन वो ऐसे ही बोलाई चकराई सी फिरती रहती। तानिया से बात करके दिल बहल जाता था। पहले जब ये घर अपना था तो वो किस सुकून और खुशी से यहाँ रहती थी। हर लम्हा दिल और जहन में मलकियत का एहसास रहता, लेकिन यही मलकियत छिन जाने पर इसके घर की छत हर लम्हा इसे अपने सर और कंधों पर महसूस हो रही थी। कुछ होने का एहसास और किसी चीज पर अपनी मलकियत का एहसास इंसान को कितना ताकतवर और मगरूर बना देता है, और कुछ छिन जाने का एहसास कितना नातवा और कमजोर कर देता है। सर उठा के जीने में
اور سر جھکا کے جینے میں کتنا فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق اسی وقت نمایاں ہو کے سامنے آتا ہے جب آپ کا سر جھک جاتا ہے۔ اور اب انوشا رحمان کا سر بھی جھک چکا تھا، سارا تنتنا نکل چکا تھا، ملکیت کا نشہ اور احساس ختم ہو چکا تھا۔ اس دن دلنواز گھر آیا تو کچھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد انوشا اصل ٹاپک کی طرف آ گئی۔ میں کہیں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ ویری ویل، بہت اچھی بات ہے۔ کہاں جاب کرنا چاہتی ہیں؟ وہ کچھ حیرت اور عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں دل کے کسی گوشے میں یہ آس، یہ امید تھی کہ وہ جاب کرنے سے منع کر دے گا، لیکن وہ اس کی لگتی ہی کیا تھی جو وہ منع کرتا۔ اس پگلی نے خواہ مخواہ ہی اسے دل میں بسا کے دل کے رشتے جوڑ لیے تھے، بلا وجہ کا درد سر خرید لیا تھا۔ پورے وجود میں درد کی ایک گہری سی لہر دوڑ گئی، آنکھوں میں دھواں سا بھر گیا۔ میں کہیں پر بھی نوکری کر لوں گی، پڑھی لکھی ہوں، جاب تو کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گی۔ جی بالکل مل جائے گی، آپ تو ویسے بھی خاصی بہادر اور مارکہ آرا قسم کی خاتون ہے، اس واقعے کو بھول نہیں سکتے، جبکہ میں آپ سے اس پر معذرت بھی کر چکی ہوں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اتنی بڑی بات صرف ایک معذرت سے بھلائی جا سکتی ہے؟ دلنواز نے تیزی سے کہا تو انوشا کٹ کے رہ گئی۔ انوشا نے اب اس کے گھر سے جانے کا تہیہ کر لیا، وہ اب دلنواز کے مزید احسانوں کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی، اور پھر ابھی تک وہ اپنی توہین بھی نہیں بھولا تھا۔ معافی مانگنے کے بعد بھی اس کا دل صاف نہیں ہوا تھا، شاید اس میں کہیں کچھ کسک باقی تھی۔ وہی بے وقوف تھی جو اس سے دل کے رشتے جوڑی بیٹھی تھی۔ دلنواز کے دل سے تو ابھی تک کدورت ہی نہیں نکلی تھی۔ اس نے شد و مت سے نوکری ڈھونڈنا شروع کر دی، اور کئی جگہ ڈھونڈنے کے بعد بالآخر وہ کامیاب ہو گئی، اور اس کے ساتھ رہنے کا بندوبست بھی ہو گیا۔ انوشا نے ایک بیگ میں اپنا سامان بھرا، چوکیدار کو گھر کی چابیاں پکڑائیں کہ وہ دلنواز کو دے دے، اور اس کے بہت پوچھنے اور روکنے کے باوجود اسے کچھ بھی بتائے بغیر گھر سے نکل گئی۔ بی بی گھر پر ہیں؟ حسب معمول آج بھی آتے ہی دلنواز نے اس کی بابت دریافت کیا۔ نہیں صاحب، بی بی تو گھر پر نہیں ہے، وہ تو گھر چھوڑ کے جا چکی ہے۔ کیا؟ دلنواز کا پورا وجود ہل گیا۔ کیا مطلب ہے؟ کہاں چلی گئی ہے؟ کچھ بتا کے نہیں گئی؟ دلنواز نے حیرت اور پریشانی سے پوچھا۔ نہیں صاحب، میں نے تو بہت پوچھا، لیکن بی بی نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ تم نے جانے کیوں دیا اشرف؟ تم انہیں روکتے تو صحیح، اس نے بے بسی سے کہا۔ صاحب، میں نے تو بہت روکا، لیکن وہ نہیں رکی، بلکہ وہ جاتے وقت گھر کی چابیاں آپ کو دینے کے لیے دے گئی ہیں۔ دلنواز نے ایک طویل سانس باہر خارج کی، اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، کھڑے کھڑے ٹھنڈے پسینوں میں نہا گیا۔ یہ اس دیوانی لڑکی نے کیا کر دیا؟ تم ان کے کسی دوست یا رشتہ دار کو جانتے ہو؟ نہیں صاحب، میں تو کسی کو نہیں جانتا ہوں، مجھے تو یہاں آئے ہوئے صرف 10 دن ہوئے ہیں، میرے سامنے تو ان سے ملنے بھی کوئی نہیں آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، بی بی آئیں یا ان کا کوئی فون آئے تو تم ان سے ان کا پتہ بھی پوچھ لینا اور نمبر بھی لے لینا۔ فون کا تار کافی لمبا ہے، تم اسے پاس رکھو، یہ میرے فون نمبرز ہیں، بی بی کا فون آئے تو مجھے فوراً بتانا۔ دلنواز تھکے تھکے قدموں سے بدحواس اور پریشان واپس آ گیا۔ اس نے انوشا کا موبائل نمبر بھی اس سے نہیں لیا تھا، کبھی اس کے پرسنل نمبر کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ حیرت، صدمے اور پریشانی نے دلنواز کے حواس مختل کر دیے تھے۔ ستم تو یہ تھا کہ وہ اس کے کسی رشتہ دار اور دوستوں کو بھی نہیں جانتا تھا جس سے اس کے بارے میں کچھ پوچھ سکتا۔ وہ بار بار گھر کے چکر لگاتا رہا، چوکیدار کے پاس کوئی فون نہیں آیا، ہر بار مایوس ہو کے لوٹ آتا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے سامنے سے زیادہ دائیں بائیں نظریں بھٹک رہی ہوتی کہ شاید وہ دیوانی کسی بس میں چڑھتی، اترتی یا روڈ کراس کرتی ہوئی نظر آ جائے۔ اپنی اس غلطی کی وجہ سے کئی دفعہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا، نہ جانے
اس دن دل نواز کی کہی ہوئی باتوں کا اس نے کیا اثر لیا کہ گھر ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ دل نواز کا مقصد اس کے اوپر طنز کرنا یا اسے شرمندہ کرنا ہرگز نہیں تھا۔ وہ اتنے دن سے خود کو مسلسل ملامت کر رہا تھا۔ اس دن وہ آفس سے واپس آ رہا تھا کہ انوشا اسے ایک بس میں چڑھتی ہوئی نظر آئی۔ دل نواز نے جلدی سے اپنی گاڑی بس کے پیچھے لگا دی۔ بس ایک گرلز ہاسٹل کے سامنے رکی تو انوشا اس میں سے اتر کے ہاسٹل کی طرف بڑھ گئی۔ دل نواز نے گاڑی اس کے قریب لے جا کر ہارن بجانا شروع کیا۔ انوشا نے چونک کر دیکھا تو وہ دھک سے رہ گئی۔ فوراً گاڑی میں بیٹھو، دل نواز نے سختی اور رعب سے کہا۔ مجھے نہیں بیٹھنا اور پلیز آپ میرے پیچھے مت آئیے گا۔ بیٹھ جاؤ ورنہ میں لوگوں کا خیال کیے بغیر زبردستی ہاتھ کھینچ کر گاڑی میں بٹھا لوں گا۔ میرا دماغ خراب مت کرو، جو کہہ رہا ہوں وہی کرو، دل نواز نے نہایت بگڑے موڈ کے ساتھ کہا۔ اس وقت اس کے تیور بہت خراب ہو رہے تھے۔ اس کے بگڑے موڈ کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا تھا کہ انوشا کے انکار اور ضد کی صورت میں وہ کچھ بھی کر گزرے گا۔ انوشا نے تماشا بنانے کے بجائے بیٹھ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ کیوں آئے ہیں آپ میرے پیچھے؟ انوشا نے ضد ہو کر پوچھا۔ اس وقت مجھ سے کوئی بات مت کرو۔ دل نواز کے ڈپٹنے پر وہ خاموش ہو گئی۔ دل نواز اسے گھر میں واپس لے آیا۔ آپ مجھے چین سے جینے کیوں نہیں دیتے؟ گھر آتے ہی وہ پھٹ پڑی۔ دوسروں کا چین چھین کر اپنے چین کی بات کر رہی ہو؟ اتنا ہی برا اور ناقابل اعتبار سمجھ لیا تھا تم نے مجھے؟ کس چیز کی کمی اور کیا پریشانی تھی تمہیں اس گھر میں جو تم پر نوکری کا بھوت سوار ہو گیا؟ تمہیں گھر سے باہر نکلنے اور کوئی بھی کام کرنے کے لیے میری اجازت اور مرضی کی ضرورت تھی۔ کیا تم نے گھر چھوڑنے سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا؟ میں نے آپ سے نوکری کی بات کی تھی، وہ منمنائی۔ ہاں کی تو تھی، پر میں نے تمہیں نوکری کی اجازت دی تھی؟ رحمان صاحب مجھے تمہارا سرپرست بنا کر گئے ہیں۔ میں نے ان کے بعد ہر طرح سے تمہارا خیال رکھا ہے، لیکن کیا تم نے میرا خیال کیا؟ ان کے کہے کی پاسداری کی؟ میرا مان رکھا؟ اب تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی، نہایت روب سے کہا گیا۔ میرا اور آپ کا تعلق ہی کیا ہے؟ کون سا رشتہ ہے ہمارے درمیان جو میں اس گھر میں رہوں؟ انوشا نے بھیگی بھیگی آواز میں کہا۔ تعلق اور رشتہ بنانا چاہتی ہو؟ دل نواز نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے زمانی سے انداز میں پوچھا تو وہ کچھ بول نہ سکی۔ تعلقات اور رشتہ بنانے سے بنتے ہیں، ایسے گھر چھوڑ کے بھاگنے سے نہیں۔ ایسی حرکتوں سے تو بنے بنائے رشتوں میں بھی دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ آپ کو مار کے مارنے کا بڑا شوق ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آئندہ ایسے مار کے مارنے سے پہلے ضرور سوچ لیجیے گا۔ وہ اسے خوب شرمندہ کر رہا تھا اور انوشا سر جھکائے بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اب تو مجھے آپ کی طرف سے بہت خطرہ ہو چلا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ آئندہ بھی کسی مہم پر نکل کھڑی ہوں گی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی شادی کر دی جائے، لہٰذا اگلے جمعے کو آپ کی شادی ہے۔ انوشا نے جھٹکے سے سر اٹھا کے آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کام مجھے ہی کرنا ہے، اس لیے میں جلد ہی یہ فریضہ ادا کر دینا چاہتا ہوں، اور اب آپ گھر سے بھاگنے میں کامیاب نہیں ہوں گی، اس لیے یہ خیال تو آپ بالکل دماغ سے نکال دیجئے۔ آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، انوشا نے ہونک ہو کے تیزی سے کہا۔ میں تو اس سے زیادہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں اور کر دوں گا، دل نواز نے استحقاق سے کہا۔ میرا اور آپ کا ایسا کوئی تعلق و رشتہ نہیں جس کی بنا پر آپ میری زبردستی شادی کریں، انوشا نے اپنے تئیں بھرپور احتجاج کیا۔ ہر تعلق و رشتہ سمجھانے کا نہیں ہوتا ہے، کچھ رشتے صرف محسوس کیے جاتے ہیں، دل نواز نے انوشا کے قریب آ کے کہا۔ اس کی اتنی قربت سے انوشا کا وجود پگھلا جا رہا تھا۔ اور محسوس وہ کرتے ہیں جن کی حس بیدار ہوتی ہے، کہہ دینے سے ایسے رشتوں کا تقدس اور ان کی دل فریبی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے اس فیصلے کا احساس آپ کو بعد میں ہوگا۔ بہرحال آج شام کو میرے دوست کی بیگم آئیں گی، وہ آپ کو شادی کی ساری شاپنگ کروا دیں گی
اور شادی تک وہ آپ کے پاس ہی رہیں گی۔ اس کے احساسات، جذبات اور خوشیوں کی پرواہ کیے بغیر، اس کی مرضی معلوم کیے بغیر، اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور اہم فیصلہ کر کے وہ چلتا بنا اور وہ بت بنی بیٹھی رہی۔ کوئی احتجاج، کوئی آواز بلند نہ کر سکی۔ اپنی بے بسی اور مجبوری پر وہ دل کھول کے روئی تھی۔ شام کو واقعی اس کے دوست کی بیگم آ گئی۔ انہوں نے اس کے ہونے والے دلہا کی شان میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے۔ انوشا شاپنگ پر جانا نہیں چاہتی تھی، وہ اسے زبردستی لے گئی۔ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے زیادہ تر سوٹ ریڈی میڈ لے لیے گئے، بس شادی ولیمے کے سوٹ ٹیلر کو سلنے کے لیے دے دیے۔ اس وقت وہی کپڑے بھابھی لینے گئی تھی۔ انوشا گھر پر ہی تھی، اداس اور بیزار سی بیٹھی تھی کہ فون بج اٹھا۔ ہیلو، اس نے ٹھنڈی اور دبی ہوئی آواز میں کہا۔ سنا ہے آپ شادی سے بہت خوش ہیں۔ دل نواز کی شوق سی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ اچھل پڑی۔ بالکل غلط سنا ہے آپ نے، اب سن لیجئے کہ میں بہت ناخوش ہوں۔ اچھا، ویسے اگر آپ کی زندگی میں کوئی اور ہے جسے آپ چپکے چپکے چاہتی ہیں تو بتا دیں۔ ایسا کوئی نہیں ہے میری زندگی میں جسے میں چاہتی ہوں، انوشا نے چڑھ کر تیزی سے کہا۔ ریلی؟ دل نواز نے شریر سے انداز میں کہا۔ پھر بعد میں شکایت مت کیجیے گا، میں نے پوچھنے کا فریضہ انجام دے دیا ہے۔ انوشا نے جل کر ریسیور پٹک دیا۔ کمینہ کہیں کا۔ وہ شادی ہو کے ایک اندیکھے انجانے آدمی کے ہمراہ اپنی مرضی کے خلاف اس کے گھر آ گئی۔ خوف، مایوسی اور دکھ نے اس کی عجیب حالت بنا رکھی تھی۔ ہر خوشی مر چکی تھی، سارے ارمان سو چکے تھے۔ اس نے خود کو مکمل طور پر حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ اس کا دلہا اس کے سامنے آ کے بیٹھا تو اس کا سر جھکتا چلا گیا۔ کہیے محترمہ، ہمارا فیصلہ پسند آیا؟ اس نے انوشا کے بھیگے بھیگے نرم ہاتھ اپنے گرم اور بھاری ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا تو اس نے جھٹکے اور حیرت سے سر اٹھایا۔ سامنے دل نواز بیٹھا تھا، بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ، اور اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا اور مجھے کچھ بتایا تک نہیں؟ اس نے دل نواز پر آنکھیں نکالی۔ ارے یار، بتایا تو تھا کہ میں تمہاری شادی کر رہا ہوں۔ یہ بتایا تھا نا، یہ تو نہیں کہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اس نے شکایت آمیز انداز میں کہا۔ اب تم اتنی بے وقوف ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا تھا نا کہ ہر رشتہ وضاحت کرنے کا نہیں ہوتا۔ بعض رشتوں کو صرف دل سے محسوس کیا جاتا ہے اور وہ دل میں ہی رہتے ہیں۔ کوئی اپنا دل نکال کے کسی کے حوالے کرتا ہے کیا؟ کوئی اپنے جسم سے روح کھینچ کر کسی کو دے سکتا ہے؟ دل نواز خان نے اتنی محبت سے کہا کہ انوشا کی آنکھیں چھلک پڑی۔ بس اب اور رونا نہیں، جتنا رونا تھا رو چکی۔ دل نواز نے اس کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں پر چن لیے اور اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر لیا۔ تو جی دوستو، یہ تھی آج کی خوبصورت سی کہانی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ جب بھی ہم کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کے سامنے نیچا کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر ممکن غرور و تکبر سے بچنا چاہیے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ابھی کے لیے اپنی ہوسٹ مینا کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں کسی اور دن، کسی اور موڑ پر، کسی اور کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔